बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बराह रास्त कौम से खिताब किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वक्त जब वो खिताब कर रहे हैं तो ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट है, फैसला कुन लम्हात हैं और हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक गुलामी का रास्ता है और एक आज़ादी का रास्ता है। उन्होंने अपनी सियासी जमात की जद्दोजहद, अपनी जमात के मैनिफेस्टो, अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी के खदोखाल, फिर जो 7 मार्च को एक धमकी आमेज ख़त मुरासला पाकिस्तान को पहुंचा, फिर उसके साथ साथ जो इस वक्त तहरीक अदम एतमाद की कोशिशें की जा रही हैं और इतवार को यानी 3 अप्रैल को जो वोट पड़ेगा उस हवाले से अपनी सोच की अक्कासी की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि उनका हमेशा से ये ख्याल रहा है कि पाकिस्तान की एक आज़ाद पॉलिसी होनी चाहिए, खारजा पॉलिसी, और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो किसी मुल्क के खिलाफ हैं, चाहे वो अमेरिका है, भारत है, बरतानिया है, यूरोप है, बल्कि वो पॉलिसियों के नक्काद हैं और चाहते ये हैं कि ऐसी खारजा पॉलिसी हो जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों की हम आवाज़ हो और उनकी मफादात में हो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस हवाले से क्या कहा, उनकी तकरीर का एक मुंतखब हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करते हैं। जब इक़्तिदार मुझे मिला तो मैंने तब फैसला किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी। आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि वो फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तानियों के लिए होगी, हमारे मफादात के लिए होगी। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम किसी से दुश्मनी करेंगे, हम किसी को के ख़िलाफ़ होंगे, हम कोई एंटी अमेरिकन होंगे या एंटी इंडिया होगा या एंटी यूरोपियन होंगे। मैं तो सबसे पहले, मैं वो पाकिस्तानी हूँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर जो जानते थे और जो रिस्पेक्ट और मेरी दोस्तियाँ थी, वो मैं पाकिस्तानी था क्रिकेट की वजह से। मैं अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, उनके पॉलिटिशियंस, उनके लोगों को जानता हूँ। इंग्लैंड को तो आप इस तरह के मेरा दूसरा घर था एक वक्त, तो मैं तो जानता हूँ। मैंने कभी ये नहीं, कभी किसी भी इंसानी माशरे मैं कभी उसके ख़िलाफ़ हो ही नहीं सकता। हाँ, हम उनके अंदर जो उनकी गलत पॉलिसीज़ है उसकी मैं तनकीद करता हूँ। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि वो इसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा, उनको मशवरा दिया गया, कहा गया कि आप मुस्ताफ़ी हो जाए। उन्होंने कहा वो जो उनको जानते हैं ज़माना क्रिकेट के ज़माने से, वो कभी हार नहीं मानते और आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। और इस मरतबा भी उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा इतवार 3 अप्रैल को कि इसमें वोट अगर उनके हक में आता है, खिलाफ आते हैं, दोनों सूरतों में उन्होंने कहा मैं तगड़े अंदाज में और आगे बढ़ूंगा और कमिटमेंट दी कौम को कि वो उन लोगों के चेहरे भी पहचाने जो अपने ज़मीर का सौदा करें। इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, हमने उनकी तकरीर का एक मुंतखब हिस्सा आपके लिए चुना है, आइए वो भी आपको हम सुनाते हैं। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिज़ाइन कर दें। मैं रिज़ाइन कर दूं? आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। मैं कभी हार ज़िंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिज़ल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज़्यादा तकड़ा हो के सामने आऊँगा, जो भी रिज़ल्ट हो। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ, उस दिन ये मैं चाहता हूँ मेरी सारी कौम देखे कि कौन जाके अपने ज़मीर का सौदा करेगा, वहाँ जाके अपने ज़मीर का सौदा करेगा। और जो उनके आखिरी जुमले थे वो ये थे कि मैं किसी सूरत इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तकरीर के तनाज़ुर में हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर बैन अक़वामी उमूर, दिफाई अमूर, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। हबीब अकरम साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दुनिया TV से आप वाबस्ता हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी कुछ देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, बल्कि हमारे साथ हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान को फॉर्मो वेलकम। मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो शहजाद चौधरी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हबीब अकरम साहब, आप प्लीज़ हमारे साथ रहेगा। शहजाद साहब, आपने पूरी तकरीर सुनी होगी, यकीनन पूरी कौम सुन रही थी। प्राइम मिनिस्टर साहब का मुख्तलिफ नुकात पर उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया। बराह रास्त स्पीच थी और काफ़ी जज्बात से भरपूर थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके क्या थॉट्स हैं। हमने जो हिस्से मुंतखब किए वो व्यूअर्स के सामने रखे, आपके मैं ख्यालात जानना चाहूँगा। शहजाद चौधरी साहब। देखिए, इस तकरीर के जो सियासी मुज़मरात हैं उस पर तो जो सियासी माहिरीन हैं वही इस पर बहस करेंगे, लेकिन अगर हम इसको एक रियासती लेवल के ऊपर अगर इस पूरी तकरीर को जांचें तो उसके अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो बुनियादी तौर पर शिकायत थी वो एक केबल, तार, ख़त, डिमार्श उसके गिर्द है जो कि हमारे सफ़ीर ने वाशिंगटन से गालिबन इनको भेजी है, जो उसके ऊपर ये सारा जो केस है उनका बना हुआ है। उसमें 2 हिस्से हैं जी। एक हिस्सा है अदम एतमाद से रिलेटेड, जिसके ऊपर के जो इनके ऊपर इस वक्त मुल्क के अंदर
پارلیمنٹ میں جو سیاسی امتحان یا چیلنج آیا ہوا ہے اس کا ایک تعلق ہے کہ اس کا تعلق باہر کے تانے بانے ملتے ہیں، اور وہ جو کردار یہاں پہ ہیں وہ کسی باہر کے شے پہ وہ ان کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئے ہیں۔ تو ایک تو وہ حصہ ہے جو بنیادی طور پر ان کا بن رہا ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے جو کہ اس کے اندر امپلسٹ ہے، اور غالباً اس طرح سے انہوں نے نہیں کہا، لیکن کہا ضرور اس چیز کو کہ ایک ساورن ملک کو، جو ایک خوددار یا اس طرح کا ملک ہو، اس کو ساورن کنٹری کو، ملک کو، جب کوئی اور ملک باہر بیٹھ کے نہیں بتا سکتا کہ ان کو کس قسم کی گورنمنٹ چوز کرنی ہے، ان کو کیا معاملات اپنے لے کے کیسے چلنے ہیں، ان کی فورن پالیسی کیسی ہونی چاہیے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے میں سے مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں، کیونکہ پہلا والا ایک ایسا حصہ ہے جس کے بارے میں نہ مجھے یا نہ شاید کسی اور کو پتہ ہو، لیکن مجھے چونکہ زیادہ معلوم نہیں ہے کہ کس طرح سے کوئی کسی کو شاید دے سکتا ہے یا دیتا ہے، گو کہ اس کے بارے میں کیا سرائی کی جا سکتی ہے کہ کیا عدم اعتماد اس وقت شروع ہوئی جب عمران خان صاحب روس چلے گئے، اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک زیادہ تیزی سے آگے بڑھی، کیا وہ وجہ کوئی ایگزسٹ کرتی ہے؟ وہ آپ جیسے لوگ اس کے اوپر زیادہ گہری نظر رکھ سکتے ہیں، یا یہ کہ عدم اعتماد تو کم از کم 1.5 سال پرانی اس طرح سے ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی تو اس کے اندر ہی عدم اعتماد کا ایک عنصر تھا، جس کی وجہ سے پھر پی ڈی ایم میں ڈیوائیڈ بھی آ گئی، کیونکہ اس عدم اعتماد کے اوپر کچھ لوگ تیار نہیں تھے، ریزگنیشن کا معاملہ تھا وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں تھیں۔ نہ پنجاب میں کسی نے مانا، نہ وفاق میں اس وقت کسی کو مانا، تو اس کی وجہ سے پھر ایک ڈویژن ہوئی۔ تو اس لیے عدم اعتماد کے ساتھ اس خط کو یا باہر کی کسی شے کو ریلیٹ کرنا تو وہ میرے خیال میں ایک سیاسی عمل ہوگا، اور اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اس کی بنیاد پہ پھر آگے بات جو اب ذرا یہ جو نقطہ آپ نے اٹھایا کہ اس خط کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں چاہوں گا کہ حبیب اکرم صاحب کو بھی اس نوٹ پہ لاتا ہوں، شہزاد صاحب آپ کی اجازت سے۔ حبیب اکرم صاحب بتائیے، السلام علیکم، سن پا رہے ہیں؟ جی حبیب صاحب، ابھی شہزاد چودھری صاحب کی آپ نے گفتگو کی، میں چاہوں گا آپ غالباً اس میٹنگ میں تھے، آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب میں کہا کہ انہوں نے یہ خط جو ہے وہ اپنی کابینہ کے ساتھ اس کے مندرجات شیئر کیے، ظاہر بات ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تمام چیزیں نہیں شیئر کی، لیکن اس کی جو کانٹینٹس تھے وہ شیئر کیے، جو سینئر اینکرز کی میٹنگ تھی اس پہ شیئر کیے، غالباً آپ بھی اس پہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا آج قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے بھی رکھے، آج قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کے سامنے بھی رکھے، لیکن اس پہ چونکہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا تھا۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، شہزاد صاحب نے کہا یہ تو بات، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی دوسرا ملک ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا پالیسی میٹرز کو، ایک سوورن کنٹری، نیوکلیئر سٹیٹ کو، لیکن اس کو تحریک اعتماد سے جوڑنا، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں چاہوں گا اگر آپ اس حوالے سے زیادہ ایلابریٹ کریں۔ آج تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ اس میں اس حوالے سے ذکر ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہتے ہیں تو پھر جو تعلقات ہیں انہیں مشکلات رہیں گی، بصورت دیگر پہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کچھ اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں گے؟ اس کو جوڑا جا رہا ہے تحریک عدم اعتماد سے؟ دیکھیے، اس کو اگر تحریک عدم اعتماد سے نہ جوڑا جائے تو میرا خیال ہے یہ غلط ہوگا۔ غلط ہے، ٹھیک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلے وزیر اعظم نے اس خط کو لہرایا، اور اس وقت تک تو یہ محض ایک سیاسی موقف تھا، یعنی ایک ایسے وزیر اعظم کی طرف سے یہ خط 27 تاریخ کو جلسے میں لہرایا گیا جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی، تو لہٰذا اس وقت تک تو یہ ایک سیاسی موقف تھا۔ لیکن آج 31 مارچ کو انوار صاحب ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ 31 مارچ سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں وہ آپ ذرا ان کو بھی دیکھ لیجیے۔ 29 مارچ کو یہ خط پیش کیا جاتا ہے کابینہ میں، اور کابینہ میں اس کا لفظ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اور پورے حالات سے، سیاق و سباق سے کابینہ کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ اب کابینہ سے بڑا کوئی ایگزیکٹو فورم پاکستان میں تو موجود نہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر یہ خط کابینہ کی ہی جو سب کمیٹی ہے، جسے ہم نیشنل سیکورٹی کمیٹی کہتے ہیں، یہ وہاں چلا جاتا ہے، جس میں دیگر سرکاری افسروں کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلح سربراہان بھی شامل ہیں، اور پھر وہاں پر سیکورٹی کے سارے نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مشترکہ ایک ریاستی موقف اختیار کیا جاتا ہے جی، اور اس میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس خط کی زبان نہایت ہی غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی۔ نمبر 2 یہ کہ اس خط کے جو کانٹینٹ ہے، یعنی وہ پیغام جو ہمارے سفیر کو کسی ملک میں دیا گیا، اب جیسے بھی شہزاد صاحب نے کہا کہ غالباً واشنگٹن میں، یعنی امریکہ کے دارالحکومت میں، تھوڑی سی اپنی آواز ذرا اونچی کر کے بولیے گا حبیب صاحب کائنڈلی۔ جی ہو سکتا ہے یہ امریکہ میں ایسا ہوا ہو کہ ہمارے امریکہ میں متعین سفیر کو بلا کے کہا گیا اور اس نے لکھا
اس کانٹینٹ کے بارے میں آج کے اعلامیے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہم اس کو اندرونی معاملات میں مداخلت سمجھتے ہیں، اور تیسری بات اس میں یہ کہی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے. تو گویا اب یہ عمران خان کا موقف نہیں ہے بلکہ خاص پورے پاکستانی ریاست کا موقف ہے. ہماری اس وقت کی جو اب تک پوزیشن ہے، جو خود کو آئندہ چند دن میں حکومت میں دیکھ رہی ہے، اس اپوزیشن کے اوپر اب یہ سوال ہے کہ آج صبح جب زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب اس خط کو جھوٹ قرار دے رہے تھے جی تو کیا وہ اقتدار میں آ کر اس پورے پروسیس کو جھوٹ قرار دیں گے؟ کیا کابینہ اس بات پہ معذرت کرے گی، نئی کابینہ، کہ جناب ہمارے پیش رو نے جو کچھ کیا تھا ہم اس سے اظہار اعتراض کرتے ہیں؟ یا پھر دوبارہ ایک کونسل کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ نہیں جناب ہم وہ جو کمیونکے 31 تاریخ کو شام کو جاری ہوا تھا ہم اس کو واپس لیں؟ کیا یہ ہوگا؟ اب ایسا نہیں ہو سکتا. اب آپ کے پاکستان کے اور میرے اور آپ کے ملک کے ریاستی نیریٹو کا یہ حصہ ہے. تو اس لیے اب اس کا تعلق براہ راست جڑ رہا ہے عدم اعتماد میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کانٹینٹ آپ کے پاکستان کے ان 2 اگست ایگزیکٹو فورمز کو پر بتائے گئے ہیں اس میں عدم اعتماد کا ذکر بھی ہے. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں خوش قسمتی سے کہ جن کو یہ پتا ہے کہ اس خط میں کتنی بار نو کانفیڈنس کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. اچھا، تو لہٰذا اب میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ جو معاملہ ہے اتنا سادہ رہ گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو دستور کے مطابق یہ جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے یہ خالصاً ایک جمہوری اور سیاسی معاملہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر بحث محرکات کی نہیں ہو رہی. جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے اس کے جو لکھے ہوئے محرکات ہیں وہ شاید ہی آپ نے بھی پڑھے ہیں، شہزاد صاحب نے بھی پڑھے ہیں، میں نے بھی پڑھے ہیں. ان محرکات میں اضافی محرکات شامل ہو چکے ہیں. غلط یا صحیح طور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ کوئی شخص ایسا ہے اپوزیشن میں کہ جو کسی سازش کا حصہ ہے یا کسی خدا نخواستہ کسی بیرونی امداد سے کام کر رہا ہے، میں بالکل یہ بات نہیں کہہ رہا. لیکن اب یہ سوال ایک متعین ہو چکا ہے کہ کیا آئندہ آنے والی حکومت جو سنڈے کو امکانی طور پہ آ سکتی ہے ٹھیک، وہ کیا کرے گی؟ یہ ایک اہم سوال ہے. یہ سوال تو ہانٹ کرے گا. جی ٹھیک ہے، یہ سوال تو ہانٹ کرے گا. ذرا میرے ساتھ رہے گا شہزاد صاحب، آپ سر اس پہ کیا کہیں گے؟ ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر نے 7 مارچ کو یہ جو خط ہے وہ ملا، موصول ہوا. کیا وجہ بنی کہ پرائم منسٹر صاحب نے 27 مارچ کو جو جلسہ تھا اس میں اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد یہ جو حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ایگزیکٹو ٹاپ فورمز ہیں، چاہے وہ ہماری فیڈرل کیبنٹ ہے یا نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے، اس پہ اٹھایا گیا اور پھر ایک بیانیہ سامنے آیا ہے، اور اب یہ ریاستی معاملہ قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ ہمارے سامنے ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اپوزیشن اس کو ہیمر کر رہی ہے کہ کیا وجہ بنی کہ پرائم منسٹر صاحب نے، اگر یہ اتنا اہم ایشو تھا تو پھر 8 مارچ کو یا 9 مارچ کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا جاتا، یا جب OIC کا موقع تھا تو اس وقت ڈیفرنٹ چینلز چلا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا، لیکن بین السطور تو اشارہ جو ہے ہم سب سمجھ رہے ہیں کس کی طرف ہے. ان کی نمائندگی بھی ہوئی تھی اس کانفرنس میں. کیا اس وقت یہ معاملہ اٹھایا جاتا؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے شہزاد چودھری صاحب؟ اچھا، وہ بہت لمبا سوال آپ کا ہو گیا، کچھ چیزیں گڑبڑ ہو جائیں گی، ذرا اس کا معاف کیجیے گا. جی جی. دیکھیے، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ میرے وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے تو مجھے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کیا کون سی کمیٹی کی چھاپ ہے یا نہیں ہے. وزیر اعظم سے بڑی حکومت کے اندر اس ملک میں کوئی اور چیز نہیں ہے. تو میرا وزیر اعظم جب کوئی کہے گا تو میں اس پہ من وان یقین کروں گا. پہلی بات تو یہ ہوگی، یہاں پہ یہ بات طے ہو جاتی ہے. جب میرا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی گفتگو، اس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی ہے جو کہ پاکستان کی انٹرنل سٹیبلٹی سے متعلق ہے اور انتشار پھیلانے کے مترادف ہے اور ایک حکومت کو گرانے کے بارے میں ہے، تو پھر ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے. یہ کہنا کہ اور ساتھ اگر یہ بھی وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایک باہر کا ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے، تو اس ملک کی ایک تاریخ بھی ہے. نہ صرف اس ملک کی ہے، بہت سارے اور ملکوں کی تاریخ بھی ہے اس طرح کی، اور یہ ملک عام طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرتے رہتے ہیں. اس کو تو بہت سیریسلی لیا جانا چاہیے، اور جو ہی اس کی بو آئے تو اس کے مروجہ طریقے ہیں اس چیز کو ایڈریس کرنے کے، اور وہ دیکھا جا سکتا ہے، اور ہم بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر کہ پاکستان کے پاس جوابی آپشنز کیا ہیں اس کے اوپر. ٹھیک.
لیکن چلے جاتے ہیں پہلی چیز کے اوپر بنیادی جو دیکھیے جو پریمائس ہے، جب تک ہم مسئلے کو نہیں پہچان پائیں گے اس وقت تک ہم اس کے مضمرات کو اوپر ڈسکشن نہیں کر سکتے. میں چونکہ خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے سفیر رہ چکا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ہم جب کیبلز بھیجتے ہیں باہر سے، اور خود سفیر خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، اور جب کیبل بھیجتا ہے تار کی سمجھ لیجئے، کیبل کہہ لیجئے، تار کہہ لیجئے، مراسلہ کہہ لیجئے. جی مراسلہ کہہ لیجئے. ڈیمارش اصل میں جو ہوسٹ کنٹری ہوتی ہے وہ دیتی ہے سفیر کو. سفیر اس کی بنیاد پہ ڈیمارش بھی اٹیچ کرتا ہے اور ساتھ اپنا ایک اسی ڈیمارش کی بنیاد پہ ایک ساتھ اپنے کمنٹس بھی لکھتا ہے. اب سب سے بڑا جو ثبوت ہے اس چیز کا وہ یہ ہے ایک فورینزک انویسٹیگیشن، ایک فورینزک ایویڈنس کہ جو کہا گیا وہ کیا تھا. مثال کے طور پہ سفیر صاحب کو بلایا جاتا ہے دفتر میں اور ان کو کہا جاتا ہے، جس طرح ہم روزانہ ہندوستانی سفیر کو ہم نے بلایا ہوتا ہے اپنے فارن آفس میں، کیونکہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اور ہم نے مراسلہ دیا اور ہم نے کہا کہ ہم آپ سے بہت ناراض ہیں، اور اس کے بعد وہ بیٹھتا ہے، پھر وہ چائے شائے پیتا ہے یہاں پہ اسی جگہ پہ اسی فارن سیکرٹری کے ساتھ چائے یا کسی اور بندے کے ساتھ چائے پی کے اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھتے واپس چلا جاتا ہے. تو اس کا فارمل حصہ بھی ہو گیا، انفارمل حصہ بھی ہو گیا. اب فارمل حصے کی جو گفتگو ہے وہ سرکاری گفتگو ہے. جو انفارمل گفتگو ہے جو چائے کے کپ کے اوپر کیا ہے انہوں نے بعد میں جب وہ سارا وہ کر لیا اپنا آفیشیل پارٹ، تو اس کے اوپر وہ جو گفتگو ہے اس کا وہ اور چیز ہے. لیکن ہمارے جو سفراء ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ بھانپنا، دیکھنا کہ بات کی نوعیت کیا ہے. اب اس نے کہاں پہ جو الفاظ ہیں امریکہ کے وہ کہاں پہ ختم ہوتے ہیں، اور وہ جو آدمی بات کر رہا ہے اس کی اپنی سوچ کہاں پہ سٹارٹ ہوتی ہے، یا اس کے الفاظ کیا استعمال ہوتے ہیں. اسی لیے لفظ استعمال کیا گیا ان ڈپلومیٹک. یہ نہیں کہا گیا تھریٹننگ، کہا گیا ان ڈپلومیٹک. غیر اس کا مطلب ہے ایک جو فارن آفس کا جو کارندہ ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا جو کہ ہمارے سفیر نے رپورٹ کی اپنے کمنٹس کے اندر. ٹھیک. تو غالب امکان یہ ہے کہ جو سفیر کے جو کمنٹس ہیں اس انفارمل گفتگو کے اوپر ان کی بنیاد پہ ہم یہ اندازے لگا رہے ہیں، جو کہ باہر صورت ہمارے لیے، کیونکہ میرا وزیر اعظم کہہ رہا ہے تو باہر صورت ہمارے لیے باعث تشویش ہے. لیکن بات وہی ہے، جو کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے کہ اگر اس میں کسی انٹرفیرنس کی بو ہے. ایک چیز اور یاد رکھیں، بہت سے ممالک جب ہمارے سفراء کو بلاتے ہیں، چین میں بلایا جائے گا، ہمارا سفیر خود جائے گا چینی فارن آفس، بھاگتا ہوا جائے گا، جا کے بات کرے گا، وہ کہے گا دیکھیے ہندوستان نے ہمارے ساتھ کیا کیا وغیرہ وغیرہ، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو چینی ہمیشہ بولیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کریں. ہم تو اس بنیاد پہ بیٹھے ہیں کہ چین جو ہے وہ تو لڑنے کے لیے تیار ہے پاکستان کے ساتھ، ہمارا تو وہ بہت بڑا دوست ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا، گو کہ اس کی نوعیت فرق ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے زبان ملتی ہے سننے کو، وہ ضروری نہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو. ٹھیک. لیکن آپ کو اس سے ایک اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ یہ بات کیا چیز کس طریقے سے جا رہی ہے، اور وہی گریوٹی دی جاتی ہے اس کو. اوکے. فار ایگزامپل جب مراسلہ دیا جائے گا، ڈیمارش دیا جائے گا، وہ بہت فارمل آفیشیل چیز ہو. ٹھیک ہے سر، یہ اس کا نقطہ آ گیا. میں بولے گا جی یہ آپ کا نقطہ ہے. میں چاہوں گا کہ حبیب اکرم صاحب وہ جو پولیٹیکل کوسچن میں نے کیا کو پچ کر دیتا ہوں. یہ جو سر آپ نے بھی سنو گا بیانیہ جو آ رہا ہے کہ اگر 7 مارچ کو ملا تھا تو 27 مارچ تک کیوں کر انتظار کیا گیا، کیونکہ طریقہ اعتماد تو چل رہی تھی اور اس پہ بیانات بھی آ رہے تھے، اور اس کے بعد یہ ایگزیکٹو فورمز جو ہیں ان پہ یہ نقطہ لایا گیا، اور پھر پارلیمانی کمیٹی میں بھی یہ لا رہے ہیں. اور اب تو پرائم منسٹر صاحب نے اینڈ میں کہا اپنے تقریر کے اختتام میں کہ وہ اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. حبیب اکرم صاحب دیکھیے انوار بھائی، اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ اس پہ بہت سارا غور و فکر کرنا چاہیے، سیاسی طور پہ بھی اور ریاستی طور پہ. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے یہ اچھا کیا کہ اس کو OIC ہو رہی تھی تو اس وقت یہ ایسا نہیں. اچھا. کیونکہ OIC کو پوری کا پوری یہ اوور شیڈو کر سکتا تھا یہ اس طرح کا کوئی بھی چیز اگر ہم اس کو اس وقت ظاہر کرتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جتنی بھی جب OIC ہو رہی تھی تو OIC سے پہلے تناؤ کو کم کرنے کی ہم سب نے مل کر کوشش بھی کی. اس میں حکومت بھی شامل تھی، اس میں اپوزیشن بھی شامل تھی کہ تاکہ سموتھلی OIC ہو جائے. اور OIC ہو گئی، اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر سیاست دوبارہ شروع ہو گئی. جب سیاست دوبارہ شروع ہوئی تو ظاہر ہے اس پہ وزیر اعظم کے خلاف طریقے عدم اعتماد آئی ہے، جیسے شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اس وقت تک میرا وزیر اعظم ہے جب تک اسے اسمبلی کا اعتماد حاصل ہے. تو وہ سنڈے کو فیصلہ ہونا ہے کہ انہیں اعتماد کا ووٹ ملتا ہے، انہیں ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لمحہ موجود میں تو ہمارے وزیر اعظم اور ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا کوئی آدمی.
اب ایک تو یہ اس کا حصہ ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ بعد اس کو فوری طور پہ یعنی کچھ بہت زیادہ OIC کے بعد زیادہ دن تو نہیں گزرے کہ جب اس کو آپ نے پراپر فورمز پہ ڈسکس کرنا شروع کر دیے. اور ظاہر ہے ہمارے ہاں ہم ایک جمہوری ملک ہیں, یہاں پہ سیاسی مفادات اگر کوئی حاصل کرتا ہے, اگر وہ وزیر اعظم ہے اور کسی خاص چیز ہے تو ظاہر ہے اس کا حق ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مطلب آپ وزیر اعظم پہ یہ پابندی تو نہیں لگا سکتے کہ وہ یہ نہ کرے, کیونکہ بہرحال اس نے سیاست بھی کرنا ہوتی ہے. اوکے تو سر, ان کے پاس ایک ایسا ثبوت آیا ہے جس میں باقاعدہ طور پر ایک شرط لگائی جا رہی ہے کہ حکومت تبدیل کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں. اب یہ کیا آپ نے یہ شرط قبول کرنی ہے؟ بطور پاکستانی آپ کے سامنے سوال ہے. ٹھیک, آپ نے اہم نقطہ اٹھایا, بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب. عمران ریاض خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ویری نوٹڈ اینڈ فیمس اینکر ہیں اور اپنا ماشاءاللہ یوٹیوب چینل بھی ان کے پہ ویلاگز ان کے بڑے زبردست جا رہے ہیں. شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حبیب اکرم صاحب کا اپنے تبصرہ سنا. عمران السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے پروگرام دستک لی, وقت نکالا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی سپیچ کو ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں, آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی اور موجودہ سیاست پر بھی انہوں نے گفتگو کی. میں عمران آپ سے جاننا چاہوں گا, اپوزیشن کے اراکین کی بھی ابھی گفتگو سامنے آ رہی, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ بھی اس اینکرز والی میٹنگ میں موجود تھے, تحریک عدم اعتماد کا ذکر اس میں ہے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو 3 شخصیات ہیں, انہوں نے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا. کیا اس لیٹر میں یا اس میٹنگ میں آپ کو کیا انالیسز ہیں, کیا یہ بات سامنے آئی ہے جو آبزرویشن یا مراسلہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ شخصیات بھی اس سازش کا حصہ ہیں جو بیرون ملک بنی گئی ہے اور اب اس کو قومی اسمبلی میں تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر لایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, اس کا کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں لندن میں مختلف لوگوں سے, اچھا, ان ملاقاتوں کا کوئی نہ کوئی تعلق اس ساری پروف کے ساتھ ہے. دیکھیے, جب مہنگائی زیادہ تھی اس وقت طریقے سے اعتماد نہیں آئی, جب حالات خراب تھے تب طریقے سے اعتماد نہیں آئی, اور پہلے کئی مرتبہ یہ لانے کا بات کرتے تھے لیکن پھر مکر جاتے تھے. لیکن ایک دم یہ سارے ایکٹیو ہو گئے اور باہر سے بھی پلیئرز ایکٹیو ہو گئے اور اس کے ثبوت بھی آپ کو آ گئے, تو حکومت کو ایسا لگتا ہے. لیکن اس بات کو تو ان کو یقین ہے کہ بیرونی مداخلت ہے, لیکن بیرونی مداخلت کے اندرونی کردار کون سے ہیں اس بارے میں ان کو یقین ضرور ہے, لیکن ان کے پاس شاید ثبوت نہیں. اچھا, وہ بات اس بنیاد سے کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں, لیکن اس کے لیے کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ نواز شریف کو اور جو بائیڈن کو اکٹھا بیٹھا ہوا دکھا دیں, یا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ شہباز شریف صاحب اور بلاول جب امریکہ کے دورے پر گئے تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے, ان کا کوئی اس طرح کا کوئی لنک نکال لیں, کوئی ایسی چیزیں نکال لیں. یہ وہ ثابت نہیں کر سکتے, لیکن حالات و واقعات ثابت کرتے ہیں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. ان کا اس طرح سے ماننا ہے. اب جو خطاب تھا پرائم منسٹر کا, اس میں 4 میسیجز ہیں. پہلا میسج ان بیرونی ممالک کے لیے ہے کہ اگر عمران خان رہے گا تو ان کی دال نہیں گلے گی پاکستان میں, جو وہ چاہتے ہیں ویسے نہیں. یہ تو بڑا کلیئر میسج ہے اور وہ اس کو پہلے بھی سمجھتے ہیں اس بات. دوسرا میسج یہ پاکستان کی پبلک کے لیے ان کا میسج ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک خود مختار ملک رہے تو پھر آپ یہ جان لیں کہ جن لوگوں کو لایا جا رہا ہے وہ ملک کو خود مختار نہیں رہنے دیں گے, اور میں پاکستان کی خود مختاری کی ضمانت ہوں, اس لیے مجھے نکالا جا رہا ہے. تو دوسرا میسج ان کا پبلک کے لیے تھا. تیسرا میسج ان کا اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کے بارے میں تھا کہ میں جان نہیں چھوڑوں گا, میں جڑوں میں بیٹھ جاؤں گا, میں پیچھے آؤں گا, میں ڈراؤنا خواب بن جاؤں گا, میں نہیں چھوڑوں گا, میں تگڑا ہو گیا آپ کے پیچھے پڑوں گا, میں ہار نہیں مان. یہ بڑا کلیئرلی انہوں نے میسج دے دیا. اور آخری میسج ان کا پاکستان کے اداروں کے لیے بھی ہے کہ اب کوئی فیصلہ کریں اور کسی ایک طرف ایک سمت ایسی اختیار کریں کہ ایسے لوگ جو لوگ پاکستان میں کرپشن کرتے رہے یا جن کے اوپر کیسز ہیں, ان کے لیے گنجائش کیوں پیدا ہو جاتی ہے بار بار اور کیوں پیدا کی جاتی ہے. اور یہ بائی ڈیزائن چیزیں ہوتی ہیں, اس کے فورن ہینڈلرز بھی ہیں جو ان کو چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں. تو یہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ثابت کرے گا. اپوزیشن اس کو جتنا آسان سمجھتی ہے اتنا آسان ہوگا نہیں. میری اطلاع کے مطابق اس وقت بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو راضی کیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ 2-4 مہینے پاکستان کے وزیر اعظم رہیں, آپ بجٹ پیش کریں, لیکن آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں گے. عمران, آپ نے اہم نکات اٹھائے. عمران, آپ میرے ساتھ ہی رہے گا. میں چاہوں گا مظہر عباس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, جو آپ نے میسیجنگ کی بات کی ہے اور آپ نے بڑی ایکسپلیسٹلی اس کو بیان کیا ہے. مظہر عباس صاحب, آپ نے سر یہی میسیجز انفر آپ بھی کر رہے ہیں جو عمران ریاض صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیے؟
دیکھیے میں نے تو عمران کی پوری گفتگو نہیں سنی، جی جی لیکن جب وزیر اعظم، ملک کا وزیر اعظم بات کر رہا ہوتا ہے، جتنا بھی خاص طور پہ اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں، میرا خیال ہے ان کا، مجھے لگتا نہیں، ہو سکتا میں غلط ہوں، کہ اگر آپ وزیر اعظم کے ملک سے امریکہ کا نام نکلا ہے تو یہ سلپ آف ٹنگ ہے. مجھے نہیں پتا کہ سلپ آف ٹنگ ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز اچھے نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ کہ آپ نے فیصلہ کیا کرنا ہے اور آپ فیصلہ کیا کرنا چاہتے ہیں. چیز یہ ہے کہ اس طرح کی سچویشنز ماضی میں بھی پاکستان امریکہ ریلیشن شپ میں آتی رہی ہیں، 80s میں بھی آئی ہیں، 70s میں بھی آئی ہیں. اس طرح کے تعلقات پاکستان اور امریکہ کے ہمیشہ ہاٹ اینڈ کولڈ رہے ہیں. شہزاد صاحب ہم سب سے شاید بہتر جانتے ہوں اس صورتحال میں، لیکن اس میں آپ کر کیا سکتے ہیں مجھے بتائیں. آپ نے آج یہ کیا، آپ کیا کریں گے؟ 7 مارچ کو یہ میمو آتا ہے، آپ کے پاس ڈاکومنٹ آتی ہے. جی آج 31 مارچ ہے. جی 7 مارچ سے 31 مارچ تک کیا پاکستان کی گورنمنٹ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا 8 مارچ کو، 9 مارچ کو، 10 مارچ کو کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس نہیں بلانا چاہیے تھا وزیر اعظم کو؟ کیا پارلیمنٹ کی سیکیورٹی اس وقت نہیں بلانا چاہیے تھا؟ آپ انتظار کرتے رہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پروسیس، جب آپ کوئلیشن پارٹنر سے ملنے جا رہے تھے اپنے، کیا انہیں نہیں اس باور کرانا چاہیے تھا؟ کیونکہ آپ کی تو نالج میں ساری چیزیں تھیں. اچھا آپ نے چوہدریز کو بتایا اس چیز کا، آپ نے کیا ایم کیو ایم کو بتایا، آپ نے کیا باپ کو بتایا؟ جن لوگوں کو آج آپ وہ کہہ رہے ہیں، تو یہ میرے خیال میں اس چیز کو 27 مارچ کے بعد ایک دم لے کے آنا، وہ تو مجھے بالکل ایک پولیٹیکل وہ لگتا ہے. اچھا ٹھیک. آپ دیکھیے سچویشن یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف میں جب سے یہ ایشو کھڑا ہوا ہے، میں نے وہ پرانے پاکستانی پیپرز نکالے ہیں جو تہران کی ایمبیسی سے، تہران میں امریکی ایمبیسی سے ریکورڈ ہوئے تھے. ان کو اگر آپ پڑھیں، وہ پیریڈ تھا جب نیوکلیئر پروگرامز کے حوالے سے امریکہ بہت سینسیٹیو تھا، ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے بہت سینسیٹیو تھا. اس پیپر میں آپ لینگویج تو پڑھیں، ان پیپر میں پڑھیں تو آپ کے آفیشلز کی گفتگو کیا ہوتی ہے. تو ہمارا رسپونڈ بالکل اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے اسٹرانگ، ان کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں ہم پاکستان ہیں، وہ امریکہ ہے، یا XYZ اس زمانے میں روس تھا. تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی طاقتور ملک ہیں سر. اس پہ اکنامکلی کتنا اسٹرانگ ہے. جی ہم کیا آپ آج یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم IMF سے نکل جاتے ہیں؟ آپ کیا آج یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم امریکہ کی کوئی امداد نہیں لیں گے؟ مظہر بھائی آپ نے اہم نکات اٹھائے، میں چاہوں گا اس کا پہلے شہزاد صاحب اور پھر عمران صاحب بھی اسے بھی جواب لوں. شہزاد چودھری صاحب، سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ انہوں نے کہا کیا یہ سلپ آف ٹنگ تھا، زبان کی پھسلن تھی، یا یہ بات سامنے آئی؟ ویسے تو مجھے تو یہ لگا کہ شاید پرائم منسٹر صاحب نے ایک دفعہ دوبارہ کہا کہ نہیں، کوئی بھی غیر ملک جو ہے اس حوالے سے انہوں نے بات کی. آئی ڈونٹ نو، ظاہر بات ہے آپ اس حوالے سے اپنا ججمنٹ کال کیجئے گا شہزاد چودھری صاحب. اور انہوں نے دوبارہ وہی بات کی، ابھی حبیب اکرم صاحب بات کر رہے تھے کہ OIC کانفرنس تھی، اس وجہ سے غالباً یہ معاملہ نہیں اٹھایا گیا، سموتھ رکھنا چاہ رہے تھے، لیکن مظہر صاحب ہیز ہز اون پوائنٹس. وٹ ڈو یو سے سر؟ زبان زد عام ہے، ہر طرف یہ اویلیبل ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. اس لیے میرے خیال میں اب اس پر ٹینشن کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن آپ کا چونکہ سرکاری ٹیلی ویژن ہے، شاید ہمیں وہ تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے مد نظر. دوسری بات، یہ جو کیبل ہوتی ہے نا، یہ جو تار آتا ہے سفیر کی طرف سے، یہ تار جو ہوتا ہے یہ کم از کم 12 لوگوں کے اندر ان کے دفتروں میں ڈائریکٹ ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اب میں وہ 12 کا نام لوں تو یہ جو آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے، یہ یعنی ان تمام لوگوں کو اس خبر کا پہلے سے ہی پتا تھا. یہ آج وزیر اعظم صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو نہیں بتایا، یہ جس دن آئی ہے، جس لمحے ان کے ساتھ ان کو شاید لیٹ ملی ہوگی، باقی سب کو شاید فوراً مل گئی ہوگی. تو بہر صورت اس چیز کا ہمیشہ سے پتا ہے سب کو. دوسری بات، لیکن جس کو چھوڑ دیتے ہیں آگے آ جاتے ہیں. اس سے شاید آپ کو یہ ریلیٹ کرنا پڑے کہ اچھا کون اس کو کس طریقے سے جج کر رہا تھا، اس سے یہ مدد مل سکتی ہے. لیکن اگلی چیز دیکھیے، جو کسی بھی ملک کی فارن پالیسی ہوتی ہے وہ ملک کی فارن پالیسی ہوتی ہے، وہ وزیر اعظم صاحب کی ذاتی فارن پالیسی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میں کسی ملک کو پسند نہیں کرتا، لیکن میں ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوں جہاں میں پاکستان کے کسی دفتر کی ذمہ داری ہے میرے ساتھ، میرے اوپر 22 کروڑ لوگوں کا بوجھ ہے. مجھے 22 کروڑ لوگوں کی مجبوریاں اور ان کی ذمہ داریاں اور ان کی ضروریات
اور ان کے وسائل اور مسائل کا مجھے پتہ ہونا چاہیے. میں صرف اپنی ذات کے حساب سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اور اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کا مجھے خیال کرنا ہے اور وہ تمام 75 سال کو جو گزرے ہیں اس کے حساب سے مجھے اگلے 20-30 سال، چاہے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ غلط راستہ ہے، مجھے ان سے اس جگہ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، مجھے کم از کم 15-20 سال تو لگیں گے وہاں چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے. ایک مثال ہے تہران کی، ایران کی. جی جب وہاں پہ خمینی صاحب کی آئی ریولوشن آئی، انہوں نے امریکہ کیا اسے کہتے ہیں وہ جو مرگ امریکہ یا کیا وہ نعرہ لگ گیا وہاں. جی کیا ہوا؟ وہ تہران، وہ ایران، اس وقت کا تہران ایران وہاں جہاں پہ تھا، اب وہاں سے جہاں پہنچا ہے بہت بالکل ایک بحیثیت قوم پہنچا ہے، لیکن اس قوم نے قربانیاں دی ہیں. ٹھیک. اس قوم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. تو آپ اپنی قوم کا مزاج بناتے ہیں، آپ اپنی قوم کو تیار کرتے ہیں، آپ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ، ان کے پاس بھی امریکی جہاز تھے، وہ پوری ایئر فورس ان کی امریکی جہازوں پہ مشتمل، وہ سب کچھ اس کو نیچے کرنا پڑا، کچھ اور بنانا پڑا، کچھ اور لگا. پھر شکر خدا کا ان کی جنگ کسی سے نہیں ہوئی اتنی زیادہ بڑی، عراق سے ضرور لڑے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قومیں پھر یہ بڑی قربانیاں، یہ بڑے کانسیکوینسز سہتی ہیں. کانسیکوینس کے لفظ سے ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہم سوچ کے گئے نا کہ ہم امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے. اگر وہ کہتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے تو ہر ایک کے ساتھ کیا سی پی کے کانسیکوینسز نہیں ہے اگر ہم سلو کر لیتے ہیں کام کو وہاں پہ؟ کسی بھی ملک کے ساتھ اگر ہم معاملہ کرتے ہیں، کسی بھی ملک کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو وہ اس کے، اور ہم وہاں پہ معاملات کو بدلتے ہیں، اس کے کانسیکوینس. سعودی عربیہ کے ساتھ کانسیکوینسز نہیں ہوتے جو وہ کہتا ہے کہ 3 ارب مجھے 24 گھنٹے میں 72 گھنٹے میں واپس چاہیے. کانسیکوینسز ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت قوم آپ کو قوم کو تیار کرنا ہے، پریپیئر کرنا ہے اس کو. اگر اس کے کانسیکوینسز ان کو برداشت کرنا ہے، چاہے اس میں میری جان بھی چلی جائے. تو اگر ہم یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں تو پھر تو اہلاً و سہلاً، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہوں یا آنے والے ہوں، کوئی بھی ہو. ہاں جو سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلے کو سیاسی طور پر حل کیجئے. قوم کو اس جگہ پہ مت لے جائیے جہاں پر کہ ہمارے ادارے، ہمارا آئین، ہمارا نظام سب کا سب داؤ پہ لگ جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم بہت مشکل میں ہیں، ہم بہت مشکل میں ہیں اور یہاں سے ہمیں آگے لے کے چلیں. عمران، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو مظہر عباس صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، سر یور انالیسس، ان کو لگتا ہے سیاسی عنصر اس پہ کافی غالب ہے جو یہ اب بیانیہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ ہمیں سب نا یعنی درد اس بات کا دے رہے ہیں کہ بالکل آرام سے رہو، اچھے بچوں کی طرح رہو، کوئی آدمی جو ہے وہ غصہ نہ کرے، اور قوم جو ہے وہ فیصلے جو ہے بڑی سمجھداری سے کرنے ہیں. اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ ہمیں بھڑکا رہے ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چڑھ کے رہو اور جو ہے ڈرنا نہیں ہے کسی سے، بزدلی نہیں دکھانی، پیٹھ نہیں دکھانی. یعنی یہ میں ایک عجیب چیز دیکھ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں جی، اور اس خبر کے اوپر جو تبصرہ کرنا چاہے وہ کر لے. ابھی یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں نا، بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب 27 تاریخ تک کہاں سو رہے تھے. تو 10 تاریخ کو میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. مجھے 10 تاریخ کو اس خط کے بارے میں پتا تھا. 10 مارچ میں نے 10 مارچ میں نے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا. اس دن عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جہاں سے مشاورت ہوتی ہے اور جو اسٹیک ہولڈر ہیں انہیں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اور اس کے اوپر جو بھی ایکشن ہے وہ میں لینا چاہتا ہوں. اور نہ صرف انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا بلکہ اس کے اوپر بار بار کہہ رہے تھے کہ ایسا ہمیں کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے. تو اس پہ عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ ابھی آپ رک جائیں، ہم ایسا ضرور کریں گے لیکن یہ صحیح وقت نہیں ہے. اور پھر جب عمران خان صاحب نے دوبارہ کہا تو یہ کہا گیا کہ ابھی ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ کیونکہ OIC کے مہمان آ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور 23 مارچ کا پروگرام بھی ہے، چائنیز بھی آ رہے ہیں، تو اس کو کسی اور طرح لیا جائے گا، ابھی رکتے ہیں، ہم اس کا جواب دیں گے. اور پھر عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا طاقتور حکومت کی جانب سے کہ آپ رک جائیں. پھر عمران خان صاحب رک گئے، لیکن 23 مارچ کے بعد ان کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ بات کبھی باہر ہی نہ نکلے اور عمران خان صاحب اپنے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھے اور یہ بات کتنا پانی نہ بن جائے. تو پھر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ریزسٹنس آ رہی ہے اور اس پہ سپورٹ نہیں مل رہی تو انہوں نے اس کے بعد اس کو پبلک میں لا کے اس سارے معاملے کو کھولا ہے. پولیٹیکل آدمی اینڈ میں جا کے ڈیموکریٹ جو ہے وہ پبلک کے پاس ہی جائے گا اور کہاں جائے گا. تو یہ اس طریقے سے سارا معاملہ ہوا. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے دن عمران نے کیوں نہیں کیا، تو عمران خان صاحب نے پہلے دن ہی رولا ڈال دیا تھا، شور مچا دیا تھا. وہ کافی غصے میں تھے 10 تاریخ کو بھی کہ اس ملک کی ضرورت کیسی ہوئی کہ وہ میرے انٹرنل معاملات میں اس نوعیت کی مداخلت کرے.
یہ مظہر عباس صاحب ہیں ہم ہمارے ساتھ؟ جی جی بولیے. آپ نے عمران ریاض صاحب کی گفتگو سنی, وہ انہوں نے خبر دی کہ یہ منسٹر صاحب نے 10 مارچ میں جو ان سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت بھی وہ اس چیز کو سامنے لے کر آنا چاہ رہے تھے, لیکن پھر انہیں مشورہ دیا گیا کہ آپ اس کو مناسب وقت پہ ہم اٹھائیں گے, ابھی وہ ایسی کانفرنس ہونی ہے, اس کے بعد 23 مارچ ہے, بلکہ ساتھ ہی تھی 22 مارچ کو ایسی کانفرنس شروع ہوئی اور 23 مارچ کو بھی معزز مہمان موجود تھے, اور جب انہیں لگا کہ ریزسٹنس آ رہی ہے تو انہوں نے, عوام بھی ضربت ہے پولیٹیشین ہے, عوام کے سامنے یہ جو بات تھی وہ کی 27 مارچ کو اسلام آباد میں امر بالمعروف جلسے میں. دیکھیں, عمران والی ایکسیس تو مجھے حاصل نہیں ہے, کیونکہ میں تو 3.5 سال میں عمران خان سے نہیں ملا ہوں. اچھا, عمران کے پاس بالکل اچھی بات ہے, ایک رپورٹر کے پاس, ایک اینکر کے پاس اتنی ایکسیس ہے, وہ بہت اچھی بات ہے. بہت سمپل سی چیز ہے, آپ کے جو کولیشن پارٹنرز تھے آپ نے ان کو اعتماد میں لیا جب وہ جا رہے تھے, اور جو کہا جاتا ہے کہ یہ سارے لوگ وہ ہیں جو نیوٹرل امپائرز کے کہنے پر یہ پارٹی میں آئے, وہ ہے, وہ کیا وجہ ہے کہ وہ سارے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے؟ کیا اس کی وجہ یہی تھی؟ کیا ان کے ساتھ یہی بات کی گئی تھی جن لوگوں نے ان کو واپس اپوزیشن میں بھیج دیا؟ جو آپ کے ڈسیڈنٹس تھے, جتنے بھی ڈسیڈنٹس ہیں آپ کے 12 ہیں, 15 ہیں, 16 پتہ نہیں, وہ لوگ کیسے وہ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے؟ چیز یہ ہے کہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ہمیشہ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ رہی ہے, اور جس میں ہیٹ کا عنصر اور ڈسکمفرٹ زیادہ رہی ہے. تو جس طرح ابھی شہزاد صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر جب آپ ایک قوم کے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ پھر پوری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے ہیں. پارلیمنٹ لوگوں کی ریپرزینٹیٹو ہوتی ہے, چاہے پارلیمنٹ جو 1977 میں 26 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو نے 77 میں وائٹ ایلیفنٹ کا نام لیا تھا, تو انہوں نے اس وقت بھی پی این اے کی موومنٹ کو, یہ رپورٹ تھی کہ پی این اے کی موومنٹ کو کون سپورٹ کر رہا ہے, کون بیک کر رہا ہے, اور اس کے بعد جو انٹیلیجنس آفیسر تھے انہوں نے لکھا, اس وقت بھی ایک ٹیلی گرام دیا گیا تھا پی این اے کی موومنٹ کے دوران کہ دا پارٹی از اوور. اس کے بعد ہم امریکی حلیف بن گئے دوبارہ. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اگر آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے, ایک بحیثیت قوم فیصلہ کرنا ہے, تو پھر بنا لیں ایک نیشنل پالیسی کہ آپ کی نیشنل پالیسی فار آل ٹائم ٹو کم کیا ہوگی, ویزا وی ویسٹ, ویزا وی ایسٹ, ویزا وی اسلامک کنٹریز کیا ہوگی. ہماری خارجہ پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے. ہماری خارجہ پالیسی ہر دور حکومت میں تبدیل ہوتی رہی ہے, بدلتی رہی ہے مور اور لیس. اس میں تو ہم فیصلہ تو کریں بحیثیت قوم. جب آپ ایک ڈیوائیڈڈ نیشن کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کریں گے, آپ ڈیوائیڈڈ اس میں وہ کریں گے, تو پھر یہ جو کانسیکوینسز سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں گے. چیز یہ ہے کہ مجھے تو پتا ہونا چاہیے کہ میں آج میرا دشمن کون ہے, میرا دوست کون ہے, کیا میری اپنی معاشی صورتحال کیا ہے, میں کیسے کھڑا ہوں. آپ بنائیں نا پھر بحیثیت قوم ایک فیصلہ کر لیں. لیکن اس طریقے سے صرف اس کو پولیٹیکل مائلیج کے لیے جب آپ یوز کریں گے, بھٹو صاحب نے بھی پولیٹیکل مائلیج کے لیے یوز کیا, تو کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ تو ہم بھی اگر یہ کر لیں گے تو میرا تو چیز یہ ہے کہ اس چیز کو جہاں انہوں نے اس 27 تاریخ کو 28 تاریخ کو آ کے لیا, تو مجھے اور آپ کو تو انہوں نے بعد میں بتایا نا, کم سے کم ان لوگوں کو تو بتاتے نا جو اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپوزیشن کے ساتھ جا رہے تھے. یہ جو نکتہ اٹھا ہے مظہر بھائی, میں آپ کی اجازت سے, اور شہزاد صاحب, عمران آپ اس حوالے پہ کیا کہیں گے؟ تو شہزاد صاحب میں آپ سے جی شہزاد صاحب. ہاں, عمران ریاض بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, میں ان سے, میرے چھوٹے بھائی ہیں, میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں. جی, مثال کے طور پہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ مکمل طور پر ایک دشمن کی کیفیت رکھنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا دشمن ایکچولی بنائیں گے, ہم نہیں بنا سکتے, بہت چکے ہیں, وہ بہت بڑا ہے, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپشنز کیا ہے؟ ٹریڈ بند کر دیں, ڈیمارش بلا کے ان کے سفیر کو بلائیں اور بولیں ہم بہت سخت غصے میں ہیں, اور یہ ہمارا ریٹن سٹیٹمنٹ ہے فرام دا اسٹیٹ آف پاکستان کی, خبردار ہمارے معاملات میں آئندہ دخل اندازی. کوئی ڈیمارش اسی کو کہتے ہیں نا. آپ روزانہ انڈیا والوں کو بلاتے ہیں, امریکہ والے کو بلا کے سفیر کو اس کو پکڑا دیجئے, تھما دیجئے ہاتھ میں. نہ کشمیر آزاد ہوا, نہ امریکہ باز آئے گا اس چیز سے. اچھا, بہر صورت, لیکن یہی کچھ ہم کر سکتے ہیں. تیسرا ایک اور کام ہے کہ ہم کسی طریقے سے کیوبا سے ہم کوئی امریکہ کے خلاف کوئی ایسی حرکت شروع کر دیں جس سے کہ امریکہ کو تکلیف پہنچنی شروع ہو جائے. یہ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے. چوتھا یہ ہے کہ ہم سب مل کے امریکہ کو نعرے لگا کے اس کو مرد آباد کے نعرے لگانا شروع کر دیں, وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو یہ 4-5 کی ایک مینیو پلیٹ ہے, آپشن ہے.
جس کے اندر کہ ہم چوز کر سکتے ہیں کہ ہم نے امریکہ ہو، مغرب ہو، جو بھی ہے تھرڈ کنٹری جس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہمیں کرنا چاہیے، اور آئندہ ہر ایسا فیصلہ کریں جس میں کہ اس ملک کے خلاف ہم کھڑے ہوئے نظر آئیں، کیونکہ ہمارے کاموں میں دخل اندازی کرتا ہے. تو پھر تیار ہو جائیے، فیصلہ کیجئے، اور پھر اللہ کا نام لے کے شروع ہو جائیے اس کام کے اوپر، کیونکہ ان 4-5 چیزوں میں سے آپ کے پاس آپشن ہے. جی عمران، یہ اس کا بھی اگر آپ کچھ اس کا جواب دینا چاہیں. اور دوسرا جو سر بڑا آسان، اس سے بھی آسان. دیکھیں یہ چار بڑے اچھے حل میرے بڑے بھائی ہیں اور میں بڑی عزت کرتا ہوں اور میں نے بڑا سیکھا ہے شہزاد چودھری صاحب سے. 4 بڑے اچھے حل انہوں نے تجویز کیے، لیکن مجھے ان چاروں سے اتفاق نہیں ہے. ایک 5واں حل ہے بڑا شاندار. وہ کیا؟ ہم وہ کر لیتے ہیں، ہم عمران خان کو نکال دیتے ہیں اور ان کی مرضی کے بندے لا کے بٹھا دیتے ہیں. اس کے بعد جب ہمیں جوتے مارے، جب وہ ہمیں جوتے مارے ہم انہیں کہیں جی بڑا مزہ آیا، کل پھر ماریے گا. پھر وہ ہمیں جوتے مارے، ہم کہیں جی بہت مزہ آیا، انجوائے کیا ہم نے، آپ کل پھر ہمیں جوتے ماریے گا. بھائی اس سے بچنے کے لیے کر رہے ہو نا، اس سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، جو 4 حل دیے ہیں آپ کو. سر میں بتا رہا ہوں کہ وہ چاروں حل غلط ہیں. وہ کوئی ہم اتنے بڑے غیرت مند کیسے ہو گئے کہ ہم وہ حل اٹھائیں گے؟ ہم تو نارمل سے ملک ہیں، چھوٹا سا ملک ہے، کمزور تھا. ہمارا کام ہے کہ انہوں نے حکم دے دیا کہ عمران خان کو نکال کے باہر پھینکو. ہمارا کام ہے اس کو نکالے، چائے میں سے مکھی کی طرح یا مکھن میں سے بال کی طرح، اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں، ان کی مرضی کے بندے ان کو دیں، اور پھر اس کے بعد ان کو کہیں کہ سر لٹرال جاری رکھیں، ہم حاضر ہیں. یہ آسان طریقہ ہے. اچھا عمران، اس پہ ایک اور سوال ہے جو مظہر عباس صاحب نے اٹھایا تھا. مظہر صاحب نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ جو کولیشن پارٹنرز تھے MQM پاکستان بلوچستان عوامی پارٹی اور جو منحرف اراکین ہیں PTI کے، وہ کیوں کر پھر یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے گئے اور سندھ ہاؤس میں پائے جاتے ہیں؟ کیا پرائم منسٹر صاحب نے ان کو آؤٹ ریچ کیا تھا بٹوین 7 مارچ اینڈ 27 مارچ؟ پاکستان غریب ہے کیا آپ سب مانتے ہیں؟ پاکستان کے حالات اچھے نہیں کیا آپ سب مانتے ہیں؟ کیا اس کے لیے اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے 4 لوگ قصوروار ہیں؟ نہیں صاحب، یہ ہمارے سیاستدانوں نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری بیوروکریسی نے یہاں تک پہنچایا ہے. اگر ہم لوگ بہتر لوگ ہوتے تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی. ہم جس طرح کے لوگ ہیں اسی طرح کے فیصلے کرتے ہیں. وہ بیچ میں ایک ایلین آ گیا جس کا نام عمران خان ہے، وہ ڈفرینٹلی سوچ رہا ہے، اس کو نکالنا بہت ضروری ہے. اس کو فوراً نکال دیں، میرا یہی مشورہ ہے، اس سے امریکہ خوش ہو جائے. شہزاد چودھری صاحب، عمران ریاض صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حل یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ جی جو انہوں نے 5ویں سجیشن دی، آپ نے 4 دی تھی، کیا کہیں گے؟ میں ان کی گفتگو سے ہمیشہ محظوظ ہوتا ہوں، آج بھی بہت محظوظ ہوا. اچھا عمران صاحب، یہ اب میں آپ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے اب پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا، سنڈے کے حوالے سے آپ کی کیا سیاسی اور صحافیانہ کیا تجزیہ ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ نمبر گیم کے حوالے سے بتائیے گا. پرائم منسٹر صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں، ساتھ میں آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں بتایا گیا 175 کے قریب. بہادر کا حکم ہے، امریکہ بہادر کا حکم ہے، عمران خان کی سہ پارینہ ہو گیا ہے. اچھا، امریکہ کا بہادر کا حکم ہے، اس کو اب ہر حال میں ہم نے نکالنا ہے، اور وہ انشاءاللہ نکلنے جا رہا ہے. جتنے مرضی لوگ اکٹھے کر لے، جتنا مرضی رولا ڈال لے، اس کو نکال دیا جائے گا، کیونکہ امریکہ کا حکم آ گیا ہے. اب نہیں ہو سکتا کہ وہ رہ پائے اپنی سیٹ کے اوپر. اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ امریکہ سے حکم آیا. اب وہ نکلے گا. ایک اور چیز ہے یار، جو مرضی کرے گا اس کو آنے بھی نہیں دیں گے واپس. ایک چیز ہے، دیکھو یار بات سنو، امریکہ تو چلو اپنی جگہ پہ ہے، اس کو عمران ریاض خان انشاءاللہ فیس آف کرے گا اپنی دلیری اور جذبے کے ساتھ. لیکن ہمارے مسائل، ہمارے ملک کے اندر بھی کوئی آئین اور قانون قسم کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. جی یعنی ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے اور مختلف حلقوں میں، عجیب سی بات ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ کون سے لوگ آلٹرنیٹ عمران خان، اگر عمران خان صاحب اگر اپنی جگہ لوز کرتے ہیں، میں ایزیوم تو نہیں کر رہا کیونکہ ابھی تو ووٹ آف کانفیڈنس ہونا ہے، جیسا میں نے کہا میرے وزیر اعظم ہیں، ہمیں اس کی بات ماننی ہے کہ ایک لفظ جو بولیں ہمیں اس کے پر عمل کرنا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ لوز کرتے ہیں تو ان کی جگہ پہ جو لوگ آ جائیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اب جو ادارے ہیں یا جو طاقتور ہیں یا جو مقتدر ادارے ہیں وہ ایکشن لیں اور اس چیز کو ہونے سے روکیں. کیونکہ اگر وہ نہیں روکیں گے یہ ہونے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک غلط سائڈ کی طرف سپورٹ کر رہے ہیں. میں نہی المنکر کا نام نہیں لیتا. اچھا، تو اس لیے میرا مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ وہ بیچارے یا تو ان کو بولو کہ آئین اور قانون کے مطابق چل لیں، یا بولو کہ ٹیک اوور کر لیں، یا یہ بولو کہ ان کو روک دیں، اپنی جگہوں پہ قید کر دیں، ان پہ آرٹیکل 6 لگا دیں، اور یا یہ بولو کہ کسی ایک کو بچا لیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک ایسے اداروں سے اس طرح کی خواہش کر رہے ہیں جن کے پاس ایک ہی ذریعہ، یا وہ فل ہوگ جائیں گے، شاید یہ بھی لوگوں کو، بہت ساروں کو قبول ہو،
شاید عمران خان صاحب کے دوستوں کو بھی قبول ہو کہ یار ایک دو بار ٹیک اوور کر ہی لیں ہم تو سارے ہی شہید ہو جائیں گے, بیچ میں غائب ہو جائیں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے تھوڑا سا ہم آئینی بحران سے بچیں, کوشش کریں کہ ہم جو ہمارے پاس آئینی قانونی رستے اویلیبل ہیں ان کو استعمال کریں. اور یہ ملک آفٹر آل سب رہے, ہم سب چلے جائیں گے, بہت سارے پتہ نہیں کتنے عمران خان آئیں گے اور کتنے چلے جائیں گے, لیکن یہ ملک انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. اس کے لیے کوشش کریں ملک کو بچانے کے لیے اور ملک کو رکھنے کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اگر اپنے لیے نہیں تو. یہ عمران صاحب آپ کا لاسٹ کومنٹ, شہزاد صاحب نے تو کافی باوزن گفتگو کی ہے اس حوالے سے, آپ کا کیا کومنٹ ہے اس پہ؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, ایگزیکٹلی یہی ہونا چاہیے. عمران خان کو نکالیں, ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کریں. اور یہ جو مشورہ ہمیں دیا تھا تھوڑے دن پہلے 23 مارچ کو ہمارے آرمی چیف صاحب نے کہ لوگ صحیح لوگوں کو ووٹ ڈالیں اور ان کے پولیٹیکل مشورے کے اوپر لوگوں کو عمل کرنا چاہیے اور صحیح لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں تک پہنچانا عوام کی ذمہ داری ہے, جیسا کہ چیف صاحب نے فرمایا تھا. ٹھیک, وقت میرا ختم ہوا ہے. بہت بہت شکریہ عمران ریاض خان صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب شامل گفتگو تھے اور مظہر عباس صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور حبیب اکرم صاحب بھی موجود تھے. ویورز, اب ظاہر بات ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنا پیس آف مائنڈ جو ہے, جو انہوں نے کہا آج وہ دل کی باتیں کریں گے قوم سے, انہوں نے اپنی دل کی باتیں کی, آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی, اپنی حکومت کی جو 3-3.5 سال کی کارکردگی اس حوالے سے انہوں نے کہا چیلنج ہے کہ ماہر معیشیات کو بلا کے یا ایکسپرٹس کے ساتھ مباحثہ کرا لیں کہ ان کی کیسی کارکردگی رہی اور سابقہ حکومتوں کا کیا احوال رہا. انہوں نے جو پاکستان کا جو تحریک عدم اعتماد اس حوالے سے بات کی اور کہا کہ وہ لڑیں گے آخری گیند تک, اور اتوار کو بھی انہوں نے کہا کہ جیسے جو بھی نتیجہ نکلا اس میں تگڑے انداز سے اس کو فیس آف کروں گا. آنے والے دنوں میں ملکی سیاسی صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے اس کا ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. یہ آج کا ہم نے احوال دیا اور اپنے ایکسپرٹس کی رائے آپ کے سامنے رکھی. اس پر آپ لوگ ضرور اپنی ججمنٹ کال کیجیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا فیس بک اور ٹویٹر پہ. اگلے ہفتے تک لیے سید انوار الحسن اور پروگرام 10 تک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.